बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये भी आम रातों सी एक रात थी। हर तरफ खामोशी सन्नाटा छाया हुआ था। रात का तीसरा पहर था जो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक तायराना नज़र सब पर डाली। सब लोग उस वक्त सो रहे थे। शायद मैं अकेली ही थी जो उस वक्त जाग रही थी। मैं अपनी जगह से उठी और चलते चलते उस बड़े हालनुमा कमरे से बाहर निकल आई। चलते चलते मैं जेल की दूसरी जानिब चलती गई जहां उस वक्त किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अचानक से गुप्त अंधेरे में मुझे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी तो मैं उसी रोशनी की तरफ चल पड़ी। वहाँ मैंने पहलवान गफूर को देखा। उसके बारे में मैंने अब तक सिर्फ सुना था और महज एक मर्तबा ही उसे देखा था। सुनने में आया था कि वो वाहिद मर्द है जिसे जेल की उस जानिब आने की इजाज़त है, लेकिन आज अचानक रात के इस पहर उसे यहाँ देखकर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे मैं उसके पीछे गई मैंने जेल की दाईं जानिब बना एक बड़ा सा बेसमेंट देखा। पिछले 3 महीनों से मेरी नज़र उस जगह पर नहीं गई थी, लेकिन आज 3 महीनों में पहली मर्तबा मुझे उस जगह का इदराक हुआ तो मुतजस्सिस होते मैंने कदम बेसमेंट की जानिब बढ़ा दिए। पहलवान गफूर भी उसी तरफ जा रहा था। उसके कदमों का पीछा करते हुए मैं भी उसके पीछे जाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए मैं बेसमेंट की जानिब बढ़ी। शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि बेसमेंट का दरवाज़ा अध खुला था। मैंने धीरे से दरवाजे से निकलते हुए जूता उतारा और जूता हाथ में पकड़ते हुए मैं बिल्कुल चोरों की तरह दबे पांव बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे जैसे मेरे कदम बेसमेंट की जानिब बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे लड़कियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं सीढ़ियाँ उतरती एहतियात से वहाँ बनी एक बड़ी सी अलमारी के पीछे छुप गई और ये देखकर मेरी आंखें तकरीबन पूरी बाहर आने को थी जो मैंने वहाँ। ये आज से 1 साल पहले का वाक़या है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर के गरीब घराने से था। मुझे मिस्र जाने का शौक़ था। मुख्तलिफ़ ज़राए से पैसे इकट्ठे करने के बाद जब मैं मिस्र पहुँची तो 2 महीने गैरकानूनी काम करने की वजह से मुझे जेल हो गई। मुझे मिस्र की एक जेल में भेजा गया। मुझे जेल के माहौल में एडजस्ट होते हुए देर नहीं लगी थी। मैं वो लड़की थी जो बहुत जल्दी हकीकत को कबूल कर लेती थी और मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि मैं किसी के पैसे चोरी करके मिस्र आई हूँ, जिसकी सज़ा मुझे कुदरत इस तरह से दे रही है कि मैं खुद भी यहाँ आकर फंस गई हूँ। अब जो भी था मुझे इसी माहौल में रहना था और इसी माहौल का हिस्सा बनना था कि कम से कम 1 साल से पहले तो मुझे ये आज़ादी नहीं मिलने वाली थी। जेल की कोठरी में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि अगर मुझे अपने किए की सज़ा मिलनी ही थी तो अच्छा हुआ कि दुनिया में ही मिल गई। मैं दुनिया की सज़ा काटने के लिए तैयार थी, लेकिन आखिरत की सज़ा मैं क्या कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं फितरतन बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन मुझे अपने हालात और गुर्बत ने इस नहज पर आज पहुंचा दिया था कि मैंने यहाँ आते हुए सही और गलत में फ़र्क ना समझा और जो तरीका मुझे यहाँ आने के लिए आसान लगा मैंने वही अपनाया। ये 25 लाख भी मैंने मुख्तलिफ अमीर घरों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने के बाद उनके चोरी किए थे और इन्हीं पैसों से मैंने मिस्र आने का इरादा किया। लेकिन ये चोरी के पैसे भी रास ना आए। वहाँ के लोग काफ़ी अजीब थे। वहाँ मुझे जिस जगह रखा गया वहाँ तकरीबन 40 से ज़ायद लड़कियाँ थीं और सब की सब कम उम्र नौजवान और ख़ूबसूरत तरीन लड़कियाँ। मैं काफ़ी हैरान हुई कि इस जेल में कोई भी 25 साल से ऊपर की लड़की नहीं थी। सब की सब 20 से 25 के दरमियान नौउम्र खूबसूरत लड़कियाँ थीं। मेरा पहला दिन था जेल में और पहले दिन मेरी ज़ेरक निगाहों ने उस पूरे इलाके का जायज़ा ले लिया था। लेकिन पहले दिन मुझ पर ऐसा इंकशाफ हुआ था जिसे देखते और सुनते मेरी रूह तक लर्ज़ गई थी। जेल में जिस जगह मुझे रखा गया था वहाँ तकरीबन 40 से ज़ायद लड़कियाँ थीं जो हामिला थीं। उन लड़कियों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब की सब खूबसूरत और हसीन लड़कियाँ थीं और सब की सब हामिला थीं। अभी तो मेरे लिए ये झटका काबिल कबूल नहीं था कि वहाँ महज हसीन और खूबसूरत लड़कियाँ हैं। और ये मेरा आज के दिन का दूसरा झटका था जब मुझे पता चला कि वो 300 की 300 लड़कियाँ हामिला थीं। मेरे लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी। मेरा दिमाग फ़ौरन से मुख्तलिफ सोचों में उलझ गया था। तकरीबन 3 दिन इस जेल में गुजारने के बाद मुझ पर एक नया इंकशाफ हुआ था जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। जब मुझे पता चला कि वो तमाम लड़कियां कुंवारी थीं, ये बात पता चलते ही मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी, जबकि ऐसा लगता कि आसमान सर पर आन गिरा हो। ये कोई छोटी बात तो ना थी कि 40 लड़कियां सब की सब हामिला और इस पर
مستزاد کنواری؟ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا کہ بھلا کنواری لڑکیاں حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں، اور اس پر مستزاد جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ سب کی سب جیل میں آنے کے بعد ہی حاملہ ہوئی تھی، یہ سوچ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے وہ لڑکیاں حاملہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں اور مجھ جیسی کئی لڑکیاں جو کسی نہ کسی جرم کے باعث جیل میں آئی تھیں، ہمیں ان لڑکیوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا اور ہم 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ نہ جیل کی اس طرف کوئی مرد آتا تھا، نہ ہی لڑکیاں وہاں سے کہیں جاتی تھی۔ جبکہ لڑکیاں جب آتی تو ان کا ٹیسٹ کروایا جاتا تھا، جس سے پتہ چلتا کہ وہ لڑکیاں کنواری ہیں، لیکن جیسے ہی 1 مہینہ گزرتا تو ان کا دوبارہ ٹیسٹ کروایا جاتا، جس میں پتہ چلتا کہ وہ حاملہ ہیں۔ شروع میں نے باقی لڑکیوں سے سنا تھا کہ یہاں اس جیل میں ایسی کوئی تو جادوئی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب ان کے آنے پر ٹیسٹ ہوتا تو رپورٹ میں واضح لکھا ہوتا کہ وہ بھی بالکل کنواری ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد ٹھیک 1 مہینے وہ حاملہ ہو جاتی۔ لیکن کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا اور سنگین معاملہ تھا جسے سمجھنا بے حد مشکل تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر مہینے کئی لڑکیاں بچہ پیدا کرتی اور اس کے فوراً بعد ہی مر جاتی۔ یہ سب میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا، کیونکہ جس وقت وہ لڑکیاں بچہ پیدا کرتی تھیں تو صرف بچے ہی ہمیں دیے جاتے تھے، جن کو محض 1 دن کے لیے ہمیں سنبھالنا ہوتا تھا۔ جس لڑکی کا بچہ ہوتا تھا اس کے بارے میں یہی بتایا جاتا کہ بچہ پیدا کرتے ہی وہ مر چکی ہے، جبکہ میرے سمیت وہاں موجود باقی لڑکیوں کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدم مر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساری کی ساری کیسے مر سکتی ہیں؟ یہ سب محض ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ ہمیں وہاں کسی سے بھی سوال جواب کی اجازت نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اور جاسوسی کا کیڑا تو بچپن سے ہی مجھ میں پرورش پا رہا تھا۔ جب تک میں سارے معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جاتی، مجھے بھلا کیسے سکون ملنے والا تھا۔ اس لیے میں نے اندر ہی اندر ایک ترکیب سوچی جس کے ذریعے مجھے پتہ چل سکتا تھا کہ آخرکار اس جیل میں کون سے راز دفن ہیں، ایسے کیا ہوتا ہے یہاں جس کا کسی کو علم ہی نہیں۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس راز تک پہنچ کے رہوں گی اور سارا معاملہ جان کے رہوں گی کہ آخر ایسے کیسے لڑکیاں حاملہ ہوتی ہیں، پھر بچے پیدا کرتے ہی مر جاتی ہیں، اور تو اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی کسی کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ کب مری، کیسے مری، اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ بس ایک دن بچے سنبھالنے کے بعد وہ تمام بچے ہم سے لے جاتے تھے۔ اس کے بعد بچوں کا کیا ہوتا تھا، یہ بھی محض ایک سوالیہ نشان تھا جس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت تیز لڑکی تھی بچپن سے ہی۔ مجھے فوراً سے بیشتر یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مجھے اگر 1 سال تقریباً اس جیل میں رہنا ہے تو جیل کے محافظوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تاکہ مجھے یہاں رہنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ میں کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ بالآخر مجھے موقع مل ہی گیا۔ جن میں پہرا دیتی سب سے بڑی عورت کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تو رات کا پہر تھا۔ یہ جیل شہر سے کافی دور بنا ہوا تھا۔ کیونکہ میں پاکستانی تھی، حرفاً مولا تھی، تو میں نے ایک دم سے ان سے کہا کہ میں ان کی مدد کر سکتی ہوں، حالانکہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر درد سے رو رہی تھی۔ میرے دادا جی حکیم تھے اور انہوں نے طب کی ایک بہت موٹی کتاب خود پڑھی تھی اور مجھے بھی پڑھائی تھی۔ بچپن سے میں نے دادا جی کے ساتھ رہ کر اتنا کچھ تو سیکھ لیا تھا کہ میں مرض کی تشخیص کر سکوں۔ میرے دادا دور سے ہی مریض کو دیکھ کر بیماری بتا دیتے تھے، میں بھی انہی کی طرح ہی تھی۔ میں نے اس عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ ان کی ناف ٹل گئی ہے۔ پھر میں نے وہی کیا جو ناف ٹلنے پر کرتے ہیں۔ اس کا علاج بھی مجھے آتا تھا اور میں نے ایک دم سے ہی اس کو ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ گارڈین جو ہر وقت غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہ مجھے کھا جائے گی، اچانک سے مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ ان کے بہت سے مسئلے کا حل میرے پاس تھا۔ وہ سب مجھ سے بہت متاثر ہو چکی تھی اور میں سب کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جیل میں آئے 3 مہینے ہو چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں نے وہاں کی جو فیمیل گارڈز تھیں ان سب کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ یہی تو ہم پاکستانیوں کی خاصیت ہوتی ہے، سب کا دل اور بھروسہ بہت جلدی جیت جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے وہاں آزادی سے آنے جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ اب میں محض جیل کے ایک حصے میں قید نہیں تھی، بلکہ میں جیل کے باقی حصوں میں بھی بآسانی آیا جایا کرتی تھی۔ دوسرے حصوں میں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہاں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے حصے میں ہوتا ہے۔ لڑکیاں لانا، پھر ان کا ٹیسٹ کرنا، ان کا حاملہ ہونا اور پھر بچہ پیدا کرتے ہی مر جانا، یہ سب بے حد عجیب و غریب، ناقابل فہم بات۔ میں نے جیل کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ لڑکیوں کو جو خوراک دی جاتی تھی
وہ کافی ہیلدی ہوتی، جس کی وجہ سے تقریباً تمام بچے ہی صحت مند پیدا ہوتے۔ بچے جیل ہی میں پیدا ہوتے، ڈاکٹرز کی ایک بڑی ٹیم ہر وقت جیل میں موجود ہوتی تھی، اور میرے سننے میں آیا تھا کہ یہ مصر کی سب سے بڑی جیل ہے۔ سب سے حیران کن بات تو یہ تھی کہ میں نے 3 مہینوں میں وہاں ایک بھی مرد نہیں دیکھا تھا، وہاں صرف لڑکیاں ہی ہوتی تھیں، ڈاکٹرز بھی فیمیل ہوتی اور گارڈز بھی فیمیل۔ غرض کہ وہاں ہر طرف عورتوں کا جال سا بنا رہتا تھا۔ اس رات میں نے وہاں کتار در کتار تقریباً 20 کمرے دیکھے۔ وہ کتار میں بنے 20 کمرے تھے اور ہر کمرے کا دروازہ کالے رنگ کا تھا۔ دروازے بند تھے، البتہ ہر کمرے سے لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ پہلوان غفور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ میں ہونکوں کی طرح وہاں کھڑی ان لڑکیوں کی چیخیں سن رہی تھی۔ لڑکیوں کے رونے، چیخنے، گڑگڑانے کی آوازیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے میں معاملے کی تہہ تک پہنچتی، کسی نے بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیا اور در حقیقت میرے ہاتھ معطل ہو گئے، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ دروازہ بند ہونے پر اچانک سے مجھے ڈر نے اپنے حصار میں جکڑا۔ میں جیسے آئی تھی ویسے ہی دبے پاؤں واپسی کے لیے مڑی۔ احتیاط سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو میں نے دروازے کو دیکھا تو شکر کا کلمہ پڑا کہ دروازہ محض بند کیا گیا تھا، اسے تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ ان بند کمروں میں کیا ہو رہا تھا یہ جاننا کافی مشکل کام تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنی جان کی بھی فکر تھی، اس لیے میں جیسے آئی تھی ویسے ہی چپ چاپ واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جو کمرہ نہیں ایک ہال تھا۔ اپنی جگہ پر واپس آتے میں نے شکر ادا کیا اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن مجھے اس راز نما جیل کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ بہت جلد میں ان کے راز تک پہنچ جاؤں گی۔ اگلا 1 ہفتہ یوں ہی معمول کے مطابق گزرا۔ روزانہ لڑکیاں آتی تھیں اور پرانی لڑکیاں چلی جاتی تھیں۔ بچے روزانہ ہی پیدا ہو رہے تھے، اور جتنے بچے پیدا ہوتے اتنی لڑکیوں کی موت کی خبر سنا دی جاتی۔ اس 1 ہفتے میں نے دوبارہ بیسمنٹ جانے کی جرت نہ کی، کیونکہ فی الحال میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک ہو۔ وقت گزرتا گیا اور 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ آج صبح سے ہی میں خود میں ہمت جمع کر رہی تھی۔ آج ہر حال میں مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا، اس معاملے کی جڑ تک پہنچنا تھا۔ میں نے سارا دن معمول کے مطابق ہی کام کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے دماغ میں مختلف سوچیں تھیں۔ میں یہ سب جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر لڑکیاں حاملہ کیسے ہوتی ہیں اور پھر وہ مرتی کیسے ہیں۔ اس رات لڑکیوں کی چیخیں سننے کے بعد مجھے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو غلط کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب اتنی بے دردی سے چیخ رہی تھی۔ ان کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ جانے ان کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے میں اللہ کا نام لیتی چپ چاپ حال نما کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے آہستہ آہستہ بیسمنٹ کی جانب قدم بڑھائے اور آرام سے نیچے جانے لگی۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچی تو آج بھی ان تمام کمروں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کمروں میں جاؤں کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ ان بند کمروں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک کے بعد ایک قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میں الماری کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب قدموں کی آواز قریب تر ہونے لگی، ان آوازوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں پر ایک نہیں بلکہ کافی زیادہ لوگ ہیں، اور یہ کافی زیادہ لوگوں کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، جو میں نے تقریباً 100 کے قریب لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ سب نڈھال سی تھیں اور 100 کے قریب ہی باقی عورتیں تھیں جنہوں نے انہیں قابو کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ان سب کو مختلف کمروں میں لے جانے لگے۔ ایک کمرے میں تقریباً 10 لڑکیاں جا رہی تھیں، اور کمرے میں جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو جاتا۔ میں چپ چاپ یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمروں سے دل دہلا دینے والی چیخیں بلند ہوئیں کہ ایک پل کو تو مجھے لگا تھا کہ یہ دردناک چیخیں سن کر میرا اپنا دل بند ہو جائے گا۔ کچھ دیر تک چیخوں پکار سنائی دیتی رہی، اور پھر اچانک ہی تقریباً تمام کمروں سے چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ہر جگہ مکمل سکوت چھا گیا۔ اب بیسمنٹ میں خاموشی تھی، قبرستان کی مانند گہری خاموشی۔ کچھ ہی دیر میں جو عورتیں ان لڑکیوں کو لے کر آئی تھیں وہ کمروں سے باہر نکلنے لگی اور ایک دوسرے کو دیکھتی انگوٹھے کا سائن دکھاتی ہوئی واپس بیسمنٹ کے اوپر جانے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میری جان ہوا ہونے لگی۔ جانے ان لڑکیوں کے ساتھ اندر کیا ہوا تھا، میں یہ جان نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ بیسمنٹ کا دروازہ بند ہو جاتا، میں بھی انہی عورتوں میں شامل ہوگی اور اپنی جان بچاتی بمشکل اپنے حال نما کمرے تک پہنچی۔ جس مقصد کے لیے میں وہاں گئی تھی وہ مقصد آج پھر ادھورا ہی رہ گیا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جان چکی تھی کہ لڑکیاں خود بخود نہیں مرتی، کیونکہ وہ تمام لڑکیاں جو آج میں نے بیسمنٹ میں دیکھی تھیں ان کی چال اور چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا
کہ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر پہلے بچے کی پیدائش کے بعد یہاں پہنچی ہیں۔ یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ وہ سب ڈیلیوری کے دوران نہیں مرتی، بلکہ انہیں بیسمنٹ میں لایا جاتا تھا۔ لیکن کیا وہ یہاں آ کر مر جاتی تھی یا پھر انہیں یہاں قید کر لیا جاتا تھا؟ یہ ساری باتیں ابھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اب مجھے جیسے تیسے کر کے اس راز کی آخری پہیلی کو سلجھانا تھا، اور وہ پہیلی کمروں کے اندر جانے کے بعد ہی سلجھا سکتی تھی۔ اس لیے اب کی بار میں نے سیدھا کمرے کے اندر جانے کا پلان تیار کیا۔ پورا ایک ہفتہ میں وہاں کی فیمیل گارڈز کی نظروں کے حصار میں رہی اور ہر ممکن طریقے سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں انہیں میں سے ہوں۔ میں ان کی ہر ایک بات مانتی اور جیسا وہ کہتی ویسا ہی کرتی۔ ان کا یقین تو میں پہلے ہی جیت چکی تھی، اب تو بس کسی طرح ان کی ٹیم کا حصہ بننا تھا تاکہ وہ مجھ پر یقین کر سکیں اور میں جان سکوں کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے۔ تقریباً 2 ہفتے تک مسلسل ان کے حکم کے مطابق کام کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بنا ہی لیا، اور آج وہ دن بھی آ ہی گیا جب حقیقتاً اس سارے راز سے پردہ اٹھنے جا رہا تھا۔ ٹیم کی سربراہی نے مجھ سے کہا کہ آج رات ٹھیک 2 بجے میں تیار رہوں، اور وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتی ہیں۔ یہ تو میں جان گئی تھی کہ وہ لوگ مجھے بیسمنٹ میں لے جانے والے ہیں۔ اب بس آج رات کا انتظار تھا اور مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب مل جانے تھے۔ میں بے صبری سے رات کا انتظار کر رہی تھی اور بالآخر میرا انتظار ختم ہو ہی گیا۔ جو ہی رات کا 1 بجا تو وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جس جگہ وہ لوگ مجھے لے کے جا رہے تھے وہ کوئی نئی ہی جگہ تھی۔ جانے اس جیل میں کتنے خفیہ راستے تھے۔ میں ان کے ہمراہ چلتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں سامنے ہی شیشہ تھا۔ اس شیشے کے دائیں جانب ایک خفیہ بٹن تھا جسے دباتے ہی وہ شیشہ کسی دیوار کی طرح پیچھے ہو گیا اور راہداری بنتی گئی۔ جیسے ہی اس راہداری پر چلنا شروع کیا تو کچھ آگے جا کر ایک اور بیسمنٹ تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ میں تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ بس اس جیل میں ایک ہی بیسمنٹ ہے جو میں دیکھ چکی ہوں، لیکن یہاں واقعی ایک نہیں ان گنت راز دفن تھے۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے تو یہ دیکھ کر میرا سر تقریباً چکرا کے رہ گیا کہ یہ بیسمنٹ بالکل پہلے والے بیسمنٹ کی طرح تھا۔ اسی طرح قطار در قطار بنے کمرے اور ہر کمرے کا دروازہ کالے رنگ کا تھا۔ اپنی حیرت کو چھپائے میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلنے لگی۔ سب لوگوں نے تقریباً 10 لوگوں کی ٹیم بنائی اور مختلف کمروں میں جانے لگے۔ اسی طرح ایک کمرے میں مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ کمرہ بالکل ہسپتال میں بنے کسی وارڈروب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ کافی کشادہ حال نما کمرہ تھا جہاں قطار کی صورت میں 10 بیڈ رکھے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک پردہ حائل تھا۔ ہر بیڈ پر ایک لڑکی پڑی تھی اور ڈاکٹرز آپریشن کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وقفے سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہاں موجود ڈاکٹرز آپریشن کر رہے تھے اور نرسیں بچوں کو کپڑوں میں لپیٹتی انہیں ہمارے حوالے کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں مزید عورتیں آتی دکھائی دیں جو آہستہ آہستہ ان بچوں کو وہاں سے لے جا رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد جیسے ہی لڑکیاں تھوڑی بہت ہوش میں آئیں تو انہیں وہاں سے لے جانے لگی۔ مجھے بھی ایک لڑکی کو پکڑنے کا بولا گیا تو میں نے فوراً سے ایک لڑکی کو اٹھاتے ہوئے اسے تھام لیا اور اس کے بعد انہیں وہاں سے لے جانے لگی۔ ان تمام لڑکیوں کو اب دوسری بیسمنٹ لے جا رہے تھے۔ بیسمنٹ میں لے جانے کے بعد اسی طرح 10 لڑکیوں کو ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ میں حیرت و بے یقینی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کمروں میں جانے کے بعد میری تمام ہمت جواب دے گئی جو میں نے سامنے ہی دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ وہاں تقریباً 10 مرد تھے جن کے ہاتھوں میں زہر کی بوتلیں تھیں۔ وہ لڑکیاں شاید جانتی تھیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تبھی سب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان کی دل دوز چیخیں بیسمنٹ میں ہی کہیں دب گئی تھیں جب زبردستی ان سب کو زہر پلایا گیا، اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکیاں تڑپتی ہوئی مر گئیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا کوئی منظر دیکھا تھا۔ میرا دل لرز رہا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے۔ جو میرے ساتھ موجود ایک عورت نے مجھے اس سب کے پیچھے کی اصل وجہ بتائی تو میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بے یقینی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جن پر مجھے ترس آ رہا تھا، اب یہ سب حقیقت جاننے کے بعد میرے احساسات یکسر بدل چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں واپس اپنے ہولنما کمرے میں موجود تھی۔ یہ رات واقعی بے حد بری ثابت ہوئی تھی۔ مجھ پر دنیا کی سب سے بری حقیقت واضح ہوئی تھی۔ وہ تمام لڑکیاں زانی تھیں جو زنا کرتی تھیں۔ ان سب میں زیادہ مسلمان ہوتی تھیں جو مختلف ممالک سے پکڑی جاتی تھیں۔ کلب کوٹھے جیسی جگہوں سے انہیں بازیاب کیا جاتا تھا اور پھر انہیں مصر کی اس جیل میں لایا جاتا تھا جہاں 9 مہینے ان کا خیال رکھا جاتا اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کے مطابق انہیں سنسار کیا جاتا۔ یہ تمام لڑکیاں ایسی ہی ہوتی تھیں۔ جو لڑکیاں حاملہ ہوتی انہیں 9 مہینوں کے لیے انتظار کرنا ہوتا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا کر کے سزا بھگتیں، لیکن جو لڑکیاں حاملہ نہیں ہوتی تھیں انہیں اسی وقت ان کے کیے کی سزا مل جایا کرتی تھی۔ زنا کی نوعیت دیکھ کر ہی انہیں سزا دی جاتی تھی،
کیونکہ کچھ لڑکیاں تو پیار محبت کے چکروں میں گھر سے بھاگ آتی تھیں، لیکن کچھ جان بوجھ کر یہ کاروبار کرتی تھی۔ زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، لیکن یہاں انہیں زہر دے کر ہی مار دیا جاتا تھا۔ اسی دن مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی ان کے کیے کی سزا دی جاتی تھی۔ مصر کی یہ جیل اسی وجہ سے بنائی گئی تھی، ایک طرف مردوں کو ان کے کیے کی سزا سنائی جاتی اور دوسری طرف عورتوں کو۔ جہاں جیل کے لوگ ایک طرف ان زانی لڑکیوں کو ان کے گناہوں کی سزا دیتے تھے تو وہیں دوسری طرف ان بچوں کو وہ شیلٹر ہوم بھیج دیتے تھے، جہاں ان بچوں کی تعلیم و تربیت وہ شیلٹر ہوم کی ذمہ داری ہوتی تھی، کیونکہ مختلف ممالک کی نامور شخصیات ہر مہینے ایک باری رقم فنڈ کے طور پر ان شیلٹر ہوم کو ڈپازٹ کرواتے اور بچوں کی پرورش میں کوئی رکاوٹ نہ آتی۔ مجھے چوری کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا تھا، مجھے 1 سال کی قید ہوئی تھی اور اس 1 سال میں میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ٹھیک 1 سال بعد مجھے آزاد کر دیا گیا تھا اور مصر سے واپس پاکستان ڈپورٹ کروا دیا گیا۔ پچھلے 1 مہینے سے میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی ہوں اور میں نے اس 1 سال میں جو سیکھا وہ یہ تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے، انہیں زنا جیسے کبیرہ گناہ سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچے واقعات اور سچی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔